बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुझे चुड़ैल, जिन्नात और बदरूहों वगैरह के मुतल्लिक कहानियाँ पढ़ने और ड्रावनी फिल्में देखने का बेहद शौक था। दीन इस्लाम के मुताबिक जिन्नात की मौजूदगी पर तो मेरा पक्का ईमान था, मगर इस बात पे मुझे कतई यकीन नहीं था कि जिन्नात वगैरह लोगों के जिस्मों पे कब्जा करते हैं। मगर उन्हीं दिनों डिप्टी साहिब ने मुझे अपने ऑफिस में तलब किया और एक ऐसी असाइनमेंट तजवीज़ की जिसने मुझे जिन्नात की कहानियों में मौजूद हरकत पे यकीन करने पे मजबूर किया। डिप्टी साहिब ने मुझसे कहा, मिस्टर खालिद, आप हमारे डिपार्टमेंट के एक बेहतरीन और काबिल पुलिस ऑफिसर हैं। आपने पहले भी अपने जुमला फराज ऐसे तरीकों से सर अंजाम दिए हैं, लेकिन इन दिनों हम एक बड़े ही गंभीर मसले से दोचार हैं। बात यह है कि यहाँ से बहुत दूर प्रेत नगर नामी एक छोटा सा गाँव वाक़ है, जहां पिछले 2 महीनों में 7 नौजवान लड़कों की पुरअसरार हलाकतें हो चुकी हैं और मरने वालों की लाशें इंतहाई खतरनाक हालत में मिलती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ अहले प्रीत नगर बल्कि इर्द गिर्द के गांव के लोगों में इंतहाई तशवीश पाई जाती है और पूरा इलाका निहायत अफसरदा और खौफो हिरास में मुब्तला है। वहाँ की पुलिस ताहाल इस मुअम्मे को सुलझाने और कातिलों को पकड़ने से माजूर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम पे हाई कमान का जबरदस्त प्रेशर है। लिहाजा हमने फैसला किया है कि ये असाइनमेंट आपको सौंपी जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहली फुर्सत में प्रीत नगर के लिए रवाना हो जाएंगे और जल्द से जल्द इस अहम असाइनमेंट को कामयाबी से मुकम्मल करके हमारे एतमाद में और इजाफा करेंगे। मेरी तमाम मदद और दुआएं आपके साथ हैं। मैंने फौरन हामी भरी जल्दी से घर रवाना हुआ और जरूरी सामान बांध के बजरिया ट्रेन प्रीत नगर रवाना हुआ। 7 घंटे का तवील सफर तय करने के बाद आखिर में प्रीत नगर के छोटे से रेलवे स्टेशन पे उतरा और एक तांगा पकड़ के गांव की जानिब गामजिन हो गया। प्रीत नगर नाम की दहा बड़ा ही खूबसूरत गाँव था। हरे भरे खेतों में लगे ट्यूबवेल्स और गाँव का कच्चा रास्ता आंखों को भरा भला लग रहा था। मगर अफसोस के इतने खूबसूरत गांव को किसकी नजर लग गई थी कि गांव का हर बाशिंदा इंतहाई परेशान और खौफजदा दिखाई दे रहा था। जल्दी में थाने की इमारत के अंदर मौजूद था। थाने को एक वीराना कहना ही मुनासिब होगा। इमारत बहुत पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी। सहन में पीपल का बड़ा और घना दरख्त मौजूद था। जगह जगह झाड़ियां उगी हुई थी और थाना 4 दीवारी और तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम था। थाने में 3 सिपाही मौजूद थे, जिससे मैंने अपना रस्मी सा तारुफ करवाया और थोड़ी ही देर में वो मुझसे मुकम्मल घुल मिल गए। थाने के अंदर मुनासिब रिहाइश की अदम दस्तयाबी के बाद मुझे मेरे अमले की मदद से गांव में एक छोटा सा खूबसूरत कमरा रिहाइश के लिए रात होने से पहले मिल गया। मेरा बाकी स्टाफ मुकामी होने की वजह से मुझे अकेले ही रिहाइश रखना पड़ी। नमाज इशा के बाद हम सब ने मिलकर गाँव में होने वाले वाकयात पे तफसीली गुफ्तगू की थी। तभी मुझे शीदे सिपाही से मालूम हुआ कि शुरू से ही प्रीत नगर बहुत पुरअमन गांव था। यहाँ के तमाम बाशिंदे बड़े अच्छे किरदार के हामिल हैं। किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं। फिर भी पिछले 2 महीनों से गांव में मौजूद चौधरी रफाकत की पुरानी हवेली से नौजवानों की लाशें मिल रही हैं और लाशों की हालत इंतहाई खतरनाक होती है। आंखें सिरे से गायब, पेट से आंतें बाहर निकली हुई, किसी का कोई एज़ा गायब और रंग बिल्कुल नीला होता है। मैं गुस्से से बोला, तो आप सब किस मर्ज की दवा हैं? इतने बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया और कातिल आज तक आजाद भी रहा है। तभी दूसरा सिपाही अनवर बोला, साहिब जी, हमने गांव वालों से मिलकर कातिल को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। चौधरी साहिब भी हमें हर तरह से मदद फराहम करते रहे, मगर कातिल इतना होशियार है कि किसी किस्म का कोई सबूत नहीं छोड़ता और गाँव वालों का कहना है कि शुरू से ही हवेली पे जिन्नात का साया है, इसलिए ये काम जिन्नात का है। मैंने गुस्से से अनवर की बात काटते हुए कहा, बकवास करते हैं ये जाहिल लोग। इस जदीद दौर में भी पुरानी बोसीदा बातों पे यकीन रखते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पे। अगले ही दिन मैं सिपाहियों के साथ हवेली में गया ताकि कातिलों को पकड़ने के लिए कोई लाहे अमल बना सकूं, मगर खिलाफे तवक्को मेरे तीनों सिपाहियों ने हवेली के अंदर जाने से इनकार किया और बुरी तरह खौफ में मुब्तला हो चुके थे।
میرے پرزور اصرار کے باوجود بھی وہ حویلی کے اندر جانے سے انکاری رہے، یہاں تک کہ شیدہ بولا، صاحب جی ہم سب نوکری چھوڑنے کو تیار ہیں، مگر حویلی کے اندر کسی صورت نہیں جائیں گے، کیونکہ حویلی کے اندر جو بھی گیا پھر واپس نہیں آیا۔ میں انہیں کوستا ہوا اکیلا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی بہت بڑی تھی، انتہائی پرانی ہونے کے باوجود یہ 3 منزلہ عمارت بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ صحن میں موجود تالاب بڑے خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے، جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ میں نے ساری حویلی کا مکمل معائنہ کیا، جس میں بہت سارے چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، سب بوسیدہ اور کھلے ہوئے تھے، مگر دوسری منزل پہ ایک بڑا کمرہ لاک تھا۔ تالے سے محسوس ہو رہا تھا جسے کافی عرصے سے یہ کمرہ بند ہو۔ مجھے اس بند کمرے کو دیکھ کے تعجب ہوا۔ پھر واپسی پہ میں چودھری رفاقت کی کوٹھی پہ پہنچا، جو کسی ضروری کام کی وجہ سے پچھلے 2 دنوں سے گاؤں میں موجود نہ تھا۔ اس لیے میں نے اسے ملنا ضروری سمجھا تاکہ کارروائی مزید آگے بڑھائی جا سکے۔ گاؤں والوں کی نظروں میں چودھری کی بڑی عزت تھی اور بقول ان کے چودھری بڑا نیک اور معزز انسان تھا، مگر میری نظروں میں وہ اچھا انسان نہیں تھا، اور میرا دل کہتا تھا کہ ان واقعات میں چودھری رفاقت کا ہاتھ ضرور شامل ہے۔ پیشہ ورانہ طور پہ چودھری سے ملاقات کے دوران میں نے کچھ ایسی باتیں نوٹ کی جس سے میرا شک چودھری پہ جانا لازم تھا۔ چودھری سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ چودھری نے مجھ سے کہا، انسپیکٹر صاحب، ہمارے گاؤں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، گاؤں کے سبھی لوگ اچھے اور دیندار ہیں، اور میں بھی گاؤں والوں کو اپنی فیملی کی طرح پیار کرتا ہوں۔ اس لیے انسپیکٹر صاحب، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائے اور ہمارے گاؤں کو اس اذیت سے بچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ میں نے چودھری کو بتایا کہ میں آج آپ کی پرانی حویلی میں گیا تھا تاکہ مکمل معائنہ کر سکوں۔ وہاں دوسری منزل پہ ایک کمرہ لاک ہے، اسے تو کھولیے، ہو سکتا ہے اس کمرے سے کوئی سراغ مل جائے۔ تو چودھری نے جواب دیا، انسپیکٹر صاحب، یہ واقعات تو پچھلے 2 مہینوں سے شروع ہوئے ہیں، اور یہ کمرہ تو کافی عرصے سے بند ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد کہتے تھے اس کمرے میں اسے موجود ہے، وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی، اسی وجہ سے ہم نے وہ حویلی چھوڑی، اور آج تک اسی خوف کی وجہ سے ہم نے وہ دروازہ نہیں کھولا۔ میرے بہت اصرار پر بھی چودھری کمرہ کھولنے کے لیے آمادہ نہ ہوا اور سخت لہجے میں بولا، اگر میں یہ دروازہ کھول دوں تو میرے خاندان پہ کوئی ناگہانی آفت آنے کا خطرہ ہے، لہٰذا اس کو کھولنا میرے لیے ممکن نہیں، اور ویسے بھی اس دروازے سے گاؤں میں ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہری طور پہ تو چودھری اچھا انسان نظر آ رہا تھا، مگر میری چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ چودھری ہر حال میں ان واقعات میں ملوث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چودھری کے مرنے والوں سے دشمنی ہو اور وہ اسیب کی آڑ میں انہیں ختم کروا دیتا ہو، مگر ٹھوس ثبوت اور شواہد کے بغیر میں اس با اثر چودھری کے خلاف کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اوپر سے گاؤں والے بھی چودھری پہ اندھا اعتماد کرتے تھے۔ ہفتے کے دن ابھی میں تھانے میں پہنچا ہی تھا کہ شیدہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، صاحب جی غضب ہو گیا، آج پھر ایک لاش حویلی میں ملی ہے۔ پھر میں فوراً جائے وقوع پہ پہنچا۔ لاش دیکھ کے میرے خاص گم ہونے لگے۔ مرنے والے کی آنکھیں غائب تھی، پیٹ بڑی بری طرح زخمی تھا، دایاں بازو اور ایک پاؤں غائب تھا، اور رنگ مکمل طور پہ نیلا ہو چکا تھا، جیسے نیلی سیاہی لاش پہ ڈال دی گئی ہو۔ سارا گاؤں وہاں جمع ہو چکا تھا، سب سہمے اور ڈرے ہوئے تھے۔ مرنے والے کے گھر والے غم سے نڈال ہو رہے تھے۔ موقع پہ چودھری پہ پہنچا، جو خوفزدہ اور پریشان نظر آ رہا تھا، اور آتے ہی بولا، انسپیکٹر صاحب خدا کے لیے کچھ کریں اور نفری طلب کیجیے۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کدھر ہے آپ کا قانون جو اس قدر معذور ہو چکا ہے کہ ہمارے تحفظ سے آنکھیں چرا رہا ہے؟ ضروری کارروائی کے بعد لاش کو سپرد حق کیا گیا۔ پھر میں نے گاؤں کی میٹنگ بلائی، سب گاؤں والوں کو اس بات پہ متفق کیا کہ جب تک قاتل قانون کے شکنجے میں نہیں آتا تب تک سب مل کے بالخصوص حویلی کے ارد گرد اور بالعموم گاؤں کے چاروں اطراف پہرا دیں گے۔ پھر گاؤں والے باری باری پہرا دینے لگے، اور میں بھی حویلی پہ مسلسل نظریں رکھے ہوئے تھا۔ جب تک پہرا لگا رہا تب تک گاؤں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا، اور اسی لیے لوگ میری بہادری کو سراہتے ہوئے میری تعریف کرنے لگے۔ مگر مجھے صرف اپنے کام سے مطلب تھا، اور میں جلدی جلدی یہ کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں تھانے واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ادھیر عمر عورت نے مجھے ایک خط تھمایا اور بولی، صاحب جی خط پڑھنے کے بعد جواب ضرور لکھ دیجیے گا، اور میں کل اسی وقت اسی جگہ لوگوں کی نظروں سے بچ کے آپ سے جوابی خط لے جاؤں گی۔ اور جاتے ہوئے بولی، انسپیکٹر جی خط اکیلے ہی پڑھیے گا، اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔
میں تھانے جا کے اب تک ہونے والی ساری کارکردگی لکھنے لگا تاکہ اسے ہیڈ آفس بھیج سکوں۔ زیادہ کام کی وجہ سے خط پڑھنا میں بھول گیا۔ نماز عشاء کے بعد اپنے کمرے میں جا کے مجھے خط کا خیال آیا تو میں نے فوراً اسے کھول کے پڑھنا شروع کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: خالد، السلام علیکم۔ جب سے آپ ہمارے گاؤں آئے ہیں، میں آپ کی بہادری، عقل مندی اور اچھی عادات کی وجہ سے دل سے آپ کی عزت کرنے لگی ہوں۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی اور میں آپ کو یاد کرتی رہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ سے پیار کرنے لگی ہوں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر مجھے صرف آپ کی محبت کی ضرورت ہے، لہٰذا برائے مہربانی میری محبت کو قبول کر کے خدمت کا موقع دے۔ پوری زندگی آپ کی باندی بن کے رہوں گی۔ والسلام، صرف آپ کی سونیا رفاقت۔ میں نے خط پڑھتے ہی سوچا ابھی ایک مصیبت ٹلی نہیں اور دوسری آنے کو تیار ہے۔ ویسے بھی ان دنوں مجھے پیار وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں پیار وغیرہ کو صرف ڈرامہ سمجھتا اور گاؤں کے لوگ میری بڑی عزت کرتے تھے، اس لیے میں اپنے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے خط کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن بوڑھی عورت سے کہہ دیا اپنی مالکن سے کہو کہ میں پیار محبت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے مستقبل میں مجھے کوئی بھی خط نہ لکھیں۔ ہم سب نے مل کے پورا ایک مہینہ سخت پہرا دیا تو گاؤں میں کوئی بھی ناگوار واقعہ پیش نہ آیا، جس کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ قاتل جو بھی ہے اس کا تعلق اسی گاؤں سے ہے، کیونکہ پہرے میں ہم نے ہر طرف کڑی نظر رکھی تھی۔ رفتہ رفتہ پہرے کو نرم کیا گیا۔ ویسے بھی گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے بھی کچھ وحشت کم ہونے لگی۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک اور لاش حویلی کے تالاب سے نکلی، جس کی حالت پہلے سے زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھی۔ میں سخت حیران ہوا کہ تقریباً 1.5 مہینے میں دوران پہرا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر جیسے ہی تھوڑی نرمی ہوئی پھر چلاک قاتل نے گھنونا کام کر دکھایا۔ اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ چودھری ہی کروا رہا ہے، کیونکہ پہرے میں کمی کروانے میں چودھری پیش تھا۔ پورے گاؤں میں جیسے صفے ماتم بچھ کے ہو، ہر شخص نہایت افسردہ نظر آ رہا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، لوگ جیسے ہنسنا بھول گئے ہوں۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کب اس کی باری آ جائے۔ اور ویسے بھی جب کسی گاؤں میں درجن کے قریب نوجوان لڑکے انتہائی سفاکی اور بے دردی سے قتل کر دیے جائیں، وہاں خوف نہ ہو تو کیا ہوگا۔ نماز ظہر کے بعد میں امرودوں کے باغ میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک چودھری کی اکلوتی بیٹی سونیا میرے سامنے آئی۔ آج پہلی بار میں نے اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھی غور سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اندازے شوہی سے بولی، انسپیکٹر صاحب، میں نے آپ کا کیا قصور کیا؟ میں تو آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائی رہتی ہوں، مگر آپ ہے کہ مجھ سے نظریں ہی نہیں ملاتے۔ خدا کے لیے اتنے ظالم مت بنیے، کچھ تو میرا خیال کیجیے۔ میں نے غصے سے سونیا کو سمجھایا کہ گاؤں میں لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، لوگ وحشت کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور تمہیں اس نازک گڑی میں عشق سوز رہا ہے۔ جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو، اور ویسے بھی یہ پیار وغیرہ سب ڈرامے بازی ہے، بس 2 دن کا بخار ہے، جلد ہی اتر جائے گا۔ میری باتیں سن کے وہ رو دی اور بولی، خدا گواہ ہے کہ گاؤں میں ہونے والے واقعات سے میں خود بھی بڑی پریشان ہوں۔ مرنے والے سب میرے بھائیوں جیسے ہیں، مگر یہ کمبخت دل کو بھلا کون سمجھائے۔ اس کا یہ اندازے بیان میرے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا، مگر میں اسے وہیں چھوڑ کے تانے پہنچ گیا۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ گاؤں میں جو قیامت صغرا برپا ہوئی ہے، اس نے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ آخر لوگوں کا کیا قصور؟ جتنے بھی لوگ مارے گئے، تھانے میں ان کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ وہ سب اچھے انسان تھے، پھر انہیں اتنی بے دردی سے کیوں قتل کر دیا گیا؟ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ میں کسی رات اکیلا حویلی میں جاؤں اور بند کمرے کو کھولوں، شاید مجھے کوئی سراغ مل سکے، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ چودھری کا ان ہلاکتوں میں ضرور کوئی کردار ہے۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دن تیزی سے گزرتے رہے، مگر ہر ممکن اقدامات کے باوجود قاتلوں کا کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ چودھری نے حویلی کو مکمل طور پہ سیل کر دیا، اس لیے اب کوئی بھی حویلی میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں بھی بارہا کوششوں کے باوجود بند کمرے تک پہنچنے میں ابھی تک ناکام تھا۔ تقریباً 8 دن کے بعد حویلی کے تالاب سے ایک اور لاش ملی اور پورے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ ہر طرف لوگوں کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اخبارات اور ٹی وی پر میڈیا پولیس کی کارکردگی کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ ڈپٹی صاحب ان حالات میں سخت پریشان تھے، ان پہ سینئرز حکام کا سخت پریشر تھا، مگر پھر بھی انہوں نے مجھ پہ اعتماد جاری رکھا اور میرے کہنے پہ مزید نفری پہ فرید نگر بھجوائی، مگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔
میری ساتھ جدوجہد اور ہر ممکن اقدامات پہ اہل فرید نگر بھی مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سونیا بھی مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ انہی دنوں میں بھی دل سے مجبور ہوا اور تیزی سے سونیا کی طرف مائل ہونے لگا، اور دھیرے دھیرے ہماری انتہائی خفیہ ملاقاتوں نے محبت کا روپ دھارا۔ ہماری محبت خالص اور پاکیزہ تھی، مگر پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تڑپنے لگے، اور اس طرف کے باوجود بھی میرے فرائض میں کوئی کوتاہی نہ آئی، اور میں مسلسل اپنے کام پہ مکمل توجہ دے رہا تھا۔ میرے عملے نے انتہائی جافشانی سے کام کیا، اور کافی حد تک مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کی مدد سے ہم نے ان واقعات پہ قابو پایا، مگر جب تک قاتلوں کا سراغ نہیں ملتا ہم کسی صورت چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ایک دن میں تھانے میں بڑا اگریسو رپورٹ لکھنے میں مصروف تھا کہ سونیا نے مجھے کسی نوکرانی کے ہاتھ خط بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا: مسٹر خالد، آج میں آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ پورا اترے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ بھی مجھ سے میری طرح سچی محبت کرتے ہیں۔ اگر ناکام ہوئے تو آج سے ہماری محبت ختم، لہٰذا آج آپ کو مجھے حویلی میں ملنے آنا ہوگا، اور وہ بھی رات کو۔ اور ویسے بھی قوم میں رونما ہونے والے واقعات کا حویلی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کچھ خاص لوگ میرے ابو کو پھنسانے کے لیے ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ اب قوم میں خفیہ ملاقاتیں کرنا کافی دشوار ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اب حویلی میں ملنا چاہیے تاکہ ہم بلا خوف و خطر ملن کی سنہری ملاقاتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ آخر کب تک ہم جوانی کی طرف کو جسموں میں قید رکھیں؟ امید ہے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ آج رات حویلی میں ضرور آئیں گے، مگر یاد رہے آپ نہ آئے تو پوری زندگی میرا چہرہ دیکھنے سے محروم رہیں گے۔ صرف آپ کی سونیا۔ پہلے تو میں سونیا کی اس حرکت اور خواہش پہ حیران ہوا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے حویلی جانے کا ارادہ کیا، اور ویسے بھی میں حویلی میں جا کے بند کمرہ کھولنا چاہتا تھا تاکہ میرا کمرے والا سسپینس دور ہو جائے۔ میں نے سونیا کی بات مانی، خط میں لکھا کہ میں اپنی جان کو ملنے آج رات حویلی ضرور آؤں گا۔ رات کے 11 بجے میں اپنے کمرے سے نکلا اور بڑی احتیاط سے حویلی کی جانب چل پڑا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ حویلی گاؤں سے ذرا باہر بنی ہوئی تھی۔ راستے میں بہت بڑا قبرستان تھا، جس کے قریب سے گزرتے وقت دل ذرا سا خوف محسوس کر رہا تھا، مگر ایک تو خوف سے ملنے کی خواہش، مگر دوسرا کمرے کا راز جانا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ حویلی پہ پہنچتے ہی سونیا نے مین گیٹ پہ میرا پرتقاب استقبال کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئی، اور نہایت پیار اور شوخی سے بولی: جلدی سے اندر چلیے، کوئی دیکھ نہ لے۔ میں یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ حویلی کے ارد گرد کوئی پہرے دار موجود نہیں۔ سونیا صورتحال کو بھانپتے ہوئے بولی: جناب بے فکر رہیے، آج کوئی پہرے دار نہیں آیا۔ میں فوراً بولا: کیوں؟ تو وہ میرے بالکل قریب آ کے بولی: کیونکہ آج ہمارے حقیقی ملن کی رات ہے، اس لیے۔ اور مجھے نہایت پیار سے حویلی کی دوسری منزل پہ موجود اسی بند کمرے کے دروازے پہ لے گئی اور بند کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے فوراً کہا: سونیا، چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کمرے کو ہم نے کبھی کھولا نہیں، اور اس کے کھلنے سے ہمارے خاندان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو وہ بڑے پیار اور محبت بڑے لہجے میں بولی: جناب ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں اس کمرے میں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ خزانہ چھپا رکھا ہے، صرف اسی لیے اس کو ہمیشہ بند رکھا جاتا ہے۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس نے پیار سے میرے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بولنے سے منع کیا۔ سونیا آج بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرہ اندر سے بڑا خوبصورت تھا، کھڑکیوں کے اوپر بڑے خوبصورت پردے لٹک رہے تھے۔ ٹیبل، روشن دان، صوفے، کرسیاں اور کھانے پینے کے لیے استعمال ہونے والے تھوڑے سے برتن بھی کمرے میں موجود تھے، اور فرش پہ بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا، مگر کمرہ بجلی سے محروم تھا۔ البتہ روشنی کے لیے لالٹین موجود تھی، جن کی مدھم روشنی میں بیٹھ کے ہم پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا کہ سونیا جیسی خوبصورت اور جوانی کے نشے سے بھرپور لڑکی کا مجھے قرب حاصل تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک سونیا اٹھی اور بولی: مسٹر خالد، معاف کیجیے، میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا بھول گئی۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی اور ٹیبل پہ پڑے جگ سے کچھ بھر کے گلاس لا کے مجھے اپنے پیارے ہاتھوں سے پلاتے ہوئے بولی: لو جان، جوس پیو۔ گلاس منہ کے قریب آتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ شراب ہے۔ میں حیرت سے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا: سونیا، یہ کیا ہے؟ تو مجھے حرام اور گندی چیز پلا رہی ہو؟ تو وہ فوراً بولی: بے شمار ہجر کی راتوں کی سختیاں جھیل کے اب ملن کی رات آئی ہے، تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اگر میں تمہارے قرب کے حصول کے لیے اس خوفناک حویلی میں صرف تمہاری خاطر آ سکتی ہوں تو تم میرے لیے شراب نہیں پی سکتے؟ میں نے اس کے نشیلے لبوں کی طرف دیکھ کے کہا:
سونیا میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، مگر خدا کے لیے مجھے شراب سے دور رکھو۔ تو وہ اپنی لمبی زلفوں کو چہرے سے ہٹا کے بولی، اوکے شراب نہ صحیح، مگر شباب تو چلے گا نا، اور مجھے بیڈ پہ لٹا کر بوسو کنار کرنے لگی۔ سنا تھا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس لیے میں بھی ہوس کی ندی میں بہنے لگا۔ سونیا خوش و خاص سے بیگانہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، اور پھر میں نے بھی آج ہر حد پار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اچانک سونیا نے بڑھتے ہوئے ہاتھ روکے اور لڑک کر بیڈ سے فرش پہ جا گری۔ فوراً میں بھی سونیا کو اٹھانے کے لیے لپکا، اسے اٹھا کر بیڈ پہ بٹھایا اور گرنے کی وجہ پوچھنے لگا تو سونیا بولی، یار جان کوئی مسئلہ نہیں، اچانک چکر آ گیا تھا، مگر تم نے اپنے گلے میں اللہ کے نام والا لاکٹ پہن رکھا ہے، پلیز اسے اتار دو۔ اب ایسے کام کے دوران اتنی پاک اور مبارک ہستی کا نام جسموں سے ٹکرانا تو غلط بات ہے۔ میری نظر لاکٹ پہ پڑی تو مجھے فوراً ہوش آیا اور میں جلدی سے اٹھ کر شرٹ پہننے لگا، اور سونیا جلدی سے بولی، پلیز یہ لاکٹ اتار کے جلدی سے میری باہوں میں آؤ اور برسوں سے لگی میری پیاس کو بجھا دو۔ مگر میں بولا، نہیں سونیا، یہ غلط کام ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود سے گزرنا نہیں چاہیے۔ سونیا میری منتیں کرنے لگی، مگر میں واپسی کے لیے اصرار کرنے لگا، کیونکہ اب میرا ضمیر اور ایمان دونوں جاگ چکے تھے۔ اتنے میں سونیا اٹھی اور بولی، برائے مہربانی جلدی سے لاکٹ اتارو، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں نے گھر بھی جانا ہے، اور میز کی جانب بڑھنے لگی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں میں نے پیچھے سے سونیا کو دیکھا تو اچانک میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی جو کہ الٹے تھے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا اور سونیا شراب کا ایک گلاس پینے کے بعد ایک گلاس میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، خالد پلیز اب انکار مت کرنا۔ مگر میں بری طرح ڈر چکا تھا، خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا۔ سونیا مجھ سے کہہ رہی تھی، جان کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو، مگر میری آواز بند تھی۔ تم کون ہو؟ سونیا حیرت سے انجان ہو کے بولی، خالد کیا بات ہے، تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو، خیریت تو ہے نا؟ ارے حویلی سے خوفزدہ تو نہیں ہو گئے؟ میں نے بھاگ جانے والے انداز میں اس سے کہا، تم میری سونیا نہیں، تمہارے پاؤں الٹے کیوں ہیں؟ سونیا کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کی اصلیت جان گیا ہوں تو فوراً ہی اس کی شکل بگڑنے لگی، بالوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے سانپ نمودار ہونے لگے، آنکھیں چلتے ہوئے انگاروں کی طرح بالکل سرخ ہو گئی، ناک اور منہ سے بچھو اور دیگر خوفناک حشرات نکلنے لگے، جسم گلنے سڑنے لگا، چہرہ ایک جانب سے پگھل کر نیچے لڑکنے لگا اور جبڑے کی ہڈیاں واضح نظر آنے لگی۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میں اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھا، مگر تیزی سے دیوار سے ٹکرا کے زمین پہ گر گیا۔ پھر اٹھ کے دروازہ ڈھونڈنے لگا، مگر حیرت انگیز طور پہ کمرے میں کوئی دروازہ نہیں تھا، یعنی یہ کمرہ چاروں طرف سے مکمل طور پہ سیل ہو چکا تھا، چاروں طرف سے صرف دیواریں نظر آ رہی تھی۔ سونیا کے روپ میں وہ چڑیل اب مکمل طور پہ میرے سامنے تھی، جو ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ پھر خوفناک اور نفرت بھرے انداز میں بولی، اور انسپیکٹر، صرف تیری وجہ سے مجھے میرے شکار کی تلاش میں کافی دنوں سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پہلے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا شکار حویلی تک لے آتی تھی، مگر جب سے تو اس گاؤں میں آیا ہے، تیری اونچی حرکات اور پہرے وغیرہ سے مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ تجھے تو میں جلدی ختم کر دیتی، مگر میری تمام کوششیں رائگاں جا رہی تھی۔ تبھی میں نے تیری محبوبہ کا روپ دھار کے تجھے یہاں بلایا، مگر یاد رکھ، اب تو کبھی یہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ اس کی خوفناک نظروں سے میرے لیے انتہا کی نفرت جھلک رہی تھی اور مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے وہ منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی، کمرہ زبردست زلزلے کی طرح زور زور سے ہلنے لگا، کمرے میں موجود چیزیں اڑنے لگی۔ اس بھیانک چڑیل نے جب شیشے کے برتنوں کی جانب دیکھا تو وہ دیواروں سے ٹکرا کے ٹوٹ کر میری جانب بڑھنے لگے اور میں بری طرح زخمی ہونے لگا۔ کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنے لگا۔ بہتے خون کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے وہ میری جانب بڑھنے لگی۔ خوف سے میری سانسیں بند ہو رہی تھی، مگر میرے قریب آ کے وہ چیخ مار کے دور جا گری اور نہایت نفرت بھری شیطانی آواز سے بولی، انسپیکٹر، تم صرف اس صورت میں اس بند کمرے سے نکل سکتے ہو اگر اپنے کمرے میں موجود لاکٹ کو اتار دو۔ اس کی بات سن کے میں سارا معاملہ سمجھا کہ اس مبارک لاکٹ کی موجودگی میں یہ خوفناک چڑیل میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لہٰذا میں نے قرآن آیات کا ود کرنا شروع کیا، نیز ہمت کر کے اٹھ بیٹھا اور بولا، اے چڑیل، میں ایسے ہی چودھری پہ شک کرتا رہا، مگر اصل مجرم تو تو ہے، اور واقعی گاؤں والے بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ حویلی میں کوئی چڑیل موجود ہے۔ غور سے سن لے، میں کسی صورت یہ لاکٹ نہیں اتاروں گا، چاہے تو جو بھی کر لے۔ اور میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔
وہ چڑیل بری طرح سے چیخنے چلانے لگی، اس کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے فرش پہ بیٹھنے لگی، پھر بولی، اے اللہ کے نیک انسان، آج اس مبارک لاکٹ کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی، لہٰذا تم باہر جا سکتے ہو۔ اور واقعی اب کمرے میں دروازہ نمودار ہو چکا تھا۔ پھر وہ بات مکمل کرتے ہوئے بولی، مگر تمہیں قسم ہے اس ہستی کی جس کے نام کا تم نے لاکٹ پہن رکھا ہے، پلیز یہاں ہونے والے واقعے کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ میں فوراً بولا، نہیں، بلکہ آج میں تمہیں ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا، کیونکہ میرے مرشد پاک نے ہمیشہ برائیوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور وہ ہمیشہ شر کو ختم کرتے تھے۔ وہ فوراً بلند آواز سے بولی، جب تک میرا انتقام ختم نہیں ہو جاتا تو مجھے کسی صورت ختم نہیں کر سکتے، اور یاد رکھنا تمہارا انجام بھی انتہائی خطرناک ہوگا۔ میں اس سے مخاطب ہوا، تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور بے قصور لوگوں کو اتنی بے دردی سے کیوں ختم کر رہی ہو؟ وہ نرم لہجہ کرتی ہوئی بولی، انسپیکٹر، اتنی بڑی ہستی کی قسم تم نے مجھے کیوں دی؟ پھر وہ رونے لگی۔ اس کی آواز میں انتہائی دکھ گہرا تھا، جیسے اس کے دل سے غم آنسو بن کے نکل رہا تھا۔ روتے روتے اچانک وہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں آئی، مگر وہ روپ سونیا کا نہیں بلکہ اس کا اپنا تھا، اور وہ بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میرے جسم سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کے بیٹھنے کی کامیاب کوشش کی۔ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اب بولو۔ اس نے منہ اٹھا کے میری طرف دیکھا تو میں حیران ہوا کہ اتنی بھیانک اور خوفناک چڑیل کی جگہ اب نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی، جسے دیکھ کے میں گہری سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت انسان کتنا بے بس ہے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ اپنا رنگ بدلنے پہ قادر نہیں، مگر اللہ نے اس مخلوق کو روح بدلنے تک طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر سوچا، جو میرا پروردگار کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں خدائے واحد کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، کیونکہ میں بھی ایک کامل انسان کی وجہ سے آج زندہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، انسپیکٹر صاحب، میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں کو قتل کیا ان سب کا ذمہ دار چودھری ہے۔ میں فوراً حیرت سے بولا، وہ کیسے؟ کیونکہ شروع سے میں بھی اسی پہ شک کر رہا تھا۔ وہ گہرا اور لمبا سانس لے کے بولی، میرا نام رضیہ تھا۔ میرے گھر والے پیار سے مجھے رجو کہہ کے پکارتے تھے۔ ہم لوگ ساتھ والے گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ ہم لوگ بہت عزت دار اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم سب چچا تایا وغیرہ کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے۔ گھریلو اختلافات کے باوجود ہم سب ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے۔ گرچہ کی زندگی جنت کی طرح گزر رہی تھی۔ ایک شب میں کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نہر کے قریب سے گزر رہی تھی کہ گاڑی سے دو اہلکار نکلے اور مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کے کسی نامعلوم مقام پر لے گئے۔ انہوں نے میرے ناک پہ کوئی کپڑا رکھا، جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا اور میں مزاحمت کرنے سے محروم رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اسی کمرے میں پایا جہاں ہم موجود ہیں۔ رات کافی بید چکی تھی۔ ابھی مجھے ہوش آئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ 3 آدمیوں سمیت چودھری کمرے میں آیا اور آتے ہی شیطانی انداز سے بولا، رجو، کیسی ہو میری جان؟ تمہاری حسن نے تو مجھے پاگل کر دیا۔ تمہیں تو میں نے کئی بار سمجھایا کہ میری باہوں میں آؤ، مالا مال کر دوں گا، مگر تو مجھے ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ مگر آج تو میں پوری رات اپنی پیاس بجاؤں گا۔ ارے دل تو کرتا ہے کھا ہی جاؤں تمہیں۔ چودھری کے خوفناک ارادے کو دیکھ کے میں نے روتے ہوئے اس کی منت سماجت شروع کر دی، مگر اسے مجھ پہ کوئی ترس نہ آیا۔ اس نے اپنے آدمی کی مدد سے مجھے بیڈ کے اوپر باندھا اور میرے کپڑے اتارنے لگا۔ میں نے غصے سے اس سے کہا، تو بہت بڑا مکار اور منافق ہے، گاؤں والوں کے سامنے بڑا نیک اور معزز بنا پھرتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ تیری میرے جیسے ایک جوان بیٹی ہے۔ تو شیطان ہے، لعنت ہے تجھ پہ۔ یہاں سے باہر جا کر میں سب کو تیری اصلیت بتاؤں گی، ڈرتی نہیں میں تجھ سے۔ اور غصے سے پاگل ہو کے اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ چودھری نے مجھے تھپڑ رسید کرنا اور گالیاں دینا شروع کر دی، اور میں نہ جانے کیا کیا خطاب اسے دیتی رہی، مگر وہ غصے سے پاگلوں کی طرح میرے جسم کو نوچنے لگا جیسے بھوکا کتا کھانے پہ ٹوٹتا ہے۔ بے غیرت نے دل ور کے اپنی ہوس پوری کی اور پھر باقی تینوں کتوں کو مجھ پہ چھوڑ کے براہ راست گنونا منظر دیکھتا رہا اور شراب پیتا رہا۔ جب سب کتوں نے اپنی ہوس پوری کر لی تو ایک کتا بولا، چودھری صاحب، اس کا زندہ رہنا اب ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اسے… چودھری نے بات کرتے ہوئے کہا، مار ڈالو اس کتیا کو اور اسی بیڈ کے نیچے ایک گڑھا کھود کے دفن کر دو اور اوپر بیڈ رکھ دو، پوری زندگی کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوگی۔ سالی مجھ پہ یعنی چودھری رفاقت پہ تھوکتی ہے۔ پھر مجھے بڑی بے دردی سے قتل کر کے اسی بیڈ کے نیچے دفن کر دیا گیا۔
اتفاق سے وہ رات اماوس کی رات تھی اور اسی نسبت سے شیطان اس رات حویلی میں کسی خاص عمل اور مقصد کی وجہ سے موجود تھا، جس نے کسی خاص عمل کی وجہ سے میری روح پہ قبضہ کر لیا اور مجھ سے کہنے لگا تمہیں بدلہ لینا ہے ان خراب زادوں سے جنہوں نے تمہیں مکمل طور پہ برباد کیا، مگر یاد رکھنا تم اس حویلی کی چار دیواری سے باہر نہ نکل سکو گی۔ البتہ میں تمہیں اپنی شکتیوں سے ایک ایسی شکتی دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم کسی بھی عورت کا روپ دھار سکو گی اور ٹوٹ پڑو اپنے دشمنوں پہ۔ تب میں نے ان تمام لوگوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا جو ہر کسی کی عزت سے کھیلنا اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں۔ میں روزانہ سوچ سوچ کے روتی تھی کہ میرے والدین اور خاص طور پہ میرے اکلوتے بھائی کا میری عدم موجودگی میں کیا حال ہوگا۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ گاؤں والوں نے میرے متعلق دہا دہا کی باتیں کر کے میرے گھر والوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہوگی۔ ہائے میرے گھر والے! پھر میں نے باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کیا اور پھر سب سے پہلے میں نے اپنی خاص شکتی سے ان تینوں کتوں کو حویلی میں بڑی خوبصورت لڑکی کے روپ میں بلایا، اور وہ بغیرت ہوس کے مارے یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے یہاں کسی بے گناہ کو بے دردی اور صفاقی سے قتل کر کے دفن کیا ہے۔ لہٰذا میں باری باری ان ہوس کے ماروں کو قتل کر کے حویلی کے تالاب میں پھینک دیتی تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس اور بے چینی دے کے مجھے تسکین ملے۔ میں نے بڑی کوشش کی کسی طرح چودھری رفاقت کے وقت حویلی میں آئے، مگر وہ بے حد ہوشیار ثابت ہوا۔ اسے کسی خاص عامل کی وجہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ گاؤں میں ہونے والے واقعات میں کسی چڑیل کا کام ہے اور وہ صرف رات کے وقت ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے وہ کسی صورت حویلی میں نہ آ سکا۔ میں جلدی ہوس کے مارے لوگوں کو ٹھکانے لگانے لگی۔ لوگوں کو ورگلانے کے لیے روپ بدلنے والا ہتھیار میرے بہت کام آیا۔ کبھی میں کسی خوبصورت لڑکی کا روپ دھار لیتی اور کبھی ان کی محبوبہ بن جاتی، جس کی وجہ سے شکار آسانی سے میرے چنگل میں پھنس جاتا اور پھر دھیرے دھیرے یہ بغیرت لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاتے اور شکار کا خون شیطان پیتا اور مجھے مزید شکتیاں دیتا۔ باتیں کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی اور اپنے والدین کو یاد کر کے رونے لگی، اور میں سوچنے لگا حیرت ہے ایسے لوگوں پہ جو اللہ کی عائد کردہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور صرف چند لمحوں کی لذت کی خاطر اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ نیز یہ کہ زنا کی اتنی خطرناک اور بھیانک سزا انہیں دنیا میں مل گئی تو آخرت میں ان کا کیا بنے گا، اور اپنے مال کو خالق سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مجھ سمیت زنا جیسے گناہ عظیم سے بچا اور مرنے والوں کے گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما۔ پھر رجو بولی کہاں کھو گئے انسپکٹر صاحب؟ میرے بولنے سے پہلے وہ بولی آپ بھی میرے ہاتھوں سے مارے جاتے، مگر آپ کو مبارک لاکٹ نے بچا لیا۔ میں نے کہا بچانے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، اب تم لوگوں کو قتل کرنا چھوڑو کیونکہ کسی کو ورگلا کے قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں، اور ویسے بھی تم تینوں دشمنوں کو ختم کر چکی ہو۔ اور رہی بات چودھری کی تو مجھے اس پہ پہلے دن سے شک تھا، اسے اب قانون بہت سخت سزا دے گا۔ رجو فوراً غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی نہیں، وہ میرا شکار ہے، صرف میرا، اسے بس میں ہی ختم کروں گی، تم کسی بہانے رات کو اسے یہاں لے آؤ۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ قانون اسے عبرتناک سزا دے گا، تم اس پہ اعتبار کر سکتی ہو، مگر اس نے کہا میری روح کو چین صرف اسی وقت آئے گا جب میں خود اپنے ہاتھوں سے اس خبیث چودھری کو ختم کر دوں گی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک بات آئی۔ میں نے رجو سے پوچھا اگر تم چودھری کو ختم کر ڈالو تو کیا پھر بھی قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھو گی؟ رجو گہرا سانس لے کے بولی ہاں، کیونکہ جب تک ہوس پرست شیطانوں کا اس گاؤں سے خاتمہ نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے پھر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہوئے کہا اب تم کسی کو قتل نہیں کرو گی۔ وہ بولی ایک تو آپ مجھے اتنی مبارک ہستی کا واسطہ دیتے ہو تو میں مجبور ہو جاتی ہوں، اوکے مجھے منظور ہے، اب میں چودھری کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کروں گی، مگر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں فوراً سسپینس سے بولا ہاں بولو۔ رجو بولی میں مسلمان ہوں، اس کمرے میں بیڈ کے نیچے میری بے گور و کفن لاش موجود ہے جسے اسلامی رسومات کے مطابق دفن نہیں کیا گیا، لہٰذا جب تک میری لاش کو باقاعدہ اسلامی طریقوں کے مطابق قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا میری روح ایسے ہی بھٹکتی رہے گی۔ تو میں نے رجو سے کہا تو مجھے اپنا سمجھ کے مجھ پہ اعتماد کرو، میں اس وعدے کو ضرور پورا کروں گا، مگر تمہیں بھی میری بات مانا ہوگی۔ میری بات سن کے بلند آواز سے رونے لگی جی میں ہر بات مانوں گی۔ میں نے کہا تم چودھری کے قتل سے باز رہو گی، میں بحیثیت بھائی اپنی بہن کے مجرم کو عبرتناک سزا دلواؤں گا، کیونکہ کوئی بھی غیرت مند بھائی اپنی معصوم بہن کی عزت لوٹنے والے کو نہیں بخشے گا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے موقع کی مناسبت سے اخلاقی اور دینی دلائل سے اسے قائل کرنے کی کامیاب کوشش کی، آخر وہ مان گئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے حویلی سے باہر نکل آیا
تھوڑی ہی دیر میں اذان فجر شروع ہو گئی۔ میں نے مسجد میں باجماعت نماز ادا کی، پھر ناشتہ کر کے تھانے پہنچا۔ کچھ ضروری کام نپٹانے کے بعد میں نے چودھری کو تھانے بلایا اور وہ آتے ہی بولا، انسپیکٹر صاحب خیریت تو ہے نا؟ آج سویرے سویرے مجھے تھانے بلایا۔ میں نے چودھری سے کہا، مبارک ہو جناب، قاتل کا سراغ مل گیا ہے۔ چودھری کے چہرے سے حیرت اور مصنوعی خوشی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ پھر چودھری بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، قاتل کو ہر حال میں عبرتناک سزا ملنی چاہیے، جس نے کتنے ہی گھر اجاڑ ڈالے۔ میں فوراً بولا، ضرور ملے گی۔ میں نے دھیرے سے چودھری سے کہا، جناب مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام واقعات کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اور پھر وہ حیرت سے اچھل پڑا، انسپیکٹر صاحب وہ کیسے؟ میں طنز اور پیار سے بولا، جناب رجو کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ چودھری یہ بات سن کے چونکا، اس کی یہ حالت اس کے گناہ کی تصدیق کے لیے کافی تھی۔ اس کی تو جیسی زبان ہی بند ہو گئی۔ میں نہیں جانتا کسی رجو کو۔ تم کیا کہہ رہے ہو انسپیکٹر؟ چودھری بکھلا گیا۔ پھر رات ہونے والا سارا واقعہ میں نے چودھری کو سنایا۔ اس نے میری بات نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ تم مجھے جانتے نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ تمہاری بچت اسی صورت میں ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو اور اصل قاتل کو بما ثبوت پکڑو، یہ ڈرامے بازیاں بند کرو۔ اور غصے سے دھمکیاں دیتا ہوا تھانے سے نکل گیا۔ ہیڈ آفس رابطہ کرنے سے پہلے میں چودھری سے ایک ملاقات کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ پھر چودھری سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے مکمل رپورٹ ہیڈ آفس پہنچائی اور مزید نفرید طلب کی تاکہ بھرپور اور فیصلہ کن کارروائی کرنے میں مزید آسانی ہو۔ میں نے گاؤں سے بزرگ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں آگاہ کیا کہ کیسے چودھری نے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کی عزت لوٹ کے اسے قتل کر کے حویلی میں موجود ہمیشہ بند رہنے والے کمرے میں دفن کر دیا تھا۔ اب اسی لڑکی کی بے چین روح گاؤں والوں سے بھیانک انتقام لے رہی ہے، مگر ان کی آنکھوں پہ چودھری کے اعتماد کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ الٹا مجھے برا بلا کہنے لگے کہ انسپیکٹر صاحب کچھ شک نہیں کہ آپ ایک اچھے اور بہادر پولیس آفیسر ہیں، مگر ایک نہایت اچھے اور معزز انسان پہ الزام لگانا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن میں نے سخت لہجے میں ایک بار پھر چودھری سے درخواست کی کہ مجھے حویلی کا بند کمرہ کھولنے کی اجازت دے، مگر وہ اپنی ہر درمی پہ قائم رہا۔ پھر میں نے اپنے سینئر سے رابطہ کر کے ان سے اس بند کمرے کو کھلوانے کے لیے خصوصی درخواست کی اور ساتھ ہی رجو کے گھر والوں کو اطلاع بھی کر دی، جسے سن کے رجو کی پوری بستی ہی تھانے میں پہنچ گئی۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کچھ جوشیلے نوجوان بھی پریت نگر سے ہمارے ساتھ ملے۔ نوبت خطرناک لڑائی تک پہنچ چکی تھی۔ پولیس کی تازہ نفری بھی آ چکی تھی۔ اب چودھری کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو بند کمرہ کھولنے دیتا یا پھر اپنا گناہونا جرم قبول کر لیتا۔ آخر قانون کی سختی اور کچھ پورے علاقے کے مسلسل اصرار، بالخصوص چودھری کی اکلوتی بیٹی سونیا کی ضد پہ، چودھری حویلی میں موجود کمرہ کھولنے پہ آمادہ ہو ہی گیا۔ جلدی ہم سب حویلی کے اندر موجود تھے۔ ایک بہت بڑا ہجوم حویلی کے ارد گرد اور اندر موجود تھا۔ ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر حال میں قاتل کو پکڑ کے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ بڑی مشکل سے دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے بدبو کے بھبوکے اڑنے لگے۔ کمرہ اندر سے انتہائی بوسیدہ اور غلیظ نظر آ رہا تھا، حالانکہ جب میں رجو سے ملا تھا تب یہ انتہائی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ پھر میں جلدی سمجھا کہ رجو نے اپنے شکار پھانسنے کے لیے اس کمرے کو مصنوعی آراستہ کیا ہوگا۔ پھر رجو کی بتائی ہوئی جگہ سے لاش نکالی گئی، جو حیرت انگیز طور پہ بالکل صحیح سلامت اور تازہ محسوس ہو رہی تھی۔ لاش نکلتے ہی کمرے میں موجود بدبو انتہائی خوبصورت خوشبو میں تبدیل ہو گئی، جسے ہر سمجھدار آدمی نے واضح محسوس کیا شاید یہ رجو کی بے گناہی ثابت کرنے کا ذریعہ تھی۔ میں نے چودھری کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جی چودھری صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ فوراً ہر نرمی سے بولا، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، مجھے لگتا ہے یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے، اور انسپیکٹر تم بھی اس سے ملے ہوئے ہو تاکہ مجھے پھنسایا جا سکے۔ اور لوگوں سے متوجہ ہو کے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے لگا۔ اسی وقت کمرے سے ایک سیاہ دھواں بلند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سفید سایہ نظر آنے لگا۔ سارے ہجوم کی سسپینس سے بھرپور نظریں اس سائے پہ مرکوز تھی۔ پھر اس سائے سے رجو کی آواز بلند ہوئی جو چودھری سے مخاطب ہوئی، خبیث چودھری، اپنے گناہ کا اقرار فوراً سب کے سامنے کر، ورنہ ابھی تجھے جہنم رسید کرتی ہوں۔ آواز میں سختی، نفرت، غصہ اور رعب شامل تھا۔ خلاف توقع چودھری نے اب بھی ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کیا۔ دراصل وہ ہر حال میں اپنا بھرم سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سائے نے چودھری کو وہاں سے اٹھانا شروع کیا اور کافی بلندی پہ لے گیا، اور چودھری گھبرا کے چیخے مارنے لگا۔
تب رجو نے چودھری کو آخری بار خبردار کیا کہ اپنے جرم کا اعتراف کر ورنہ ابھی چھوڑ دوں گی۔ تو اس بار چودھری فوراً سب کے سامنے اونچی آواز میں بولا، ہاں میں اپنے گھناؤنے جرم کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ہی عزت لوٹ کے اسے قتل کروایا۔ اور رجو کے کہکہوں کی آوازیں فضا میں بلند ہونے لگی، جن میں خوشی اور غمی دونوں کا یکساں اظہار محسوس ہو رہا تھا۔ پھر رجو نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے چودھری کو تالاب کے قریب زمین پہ رکھا اور کہا، بھائی خالد، اب آپ خود اسے سزا دلوائیے اور میری لاش کو غسل دے کے باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کے اسلامی رسومات کے عین مطابق قبرستان میں دفن کر دیں تاکہ میری روح کو حقیقی خوشی میسر ہو۔ پھر میں نے کانسٹیبل سے کہا، چودھری کو گرفتار کرو، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی کانسٹیبل آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ حویلی میں موجود ایک بہت بڑے اور پرانے درخت سے ایک سیاہ سانپ بالکل چودھری کے اوپر گرا۔ چودھری کو 3-4 بار مختلف جگہوں سے ڈسا اور چودھری چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کے لقمہ اجل بن گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پھر ہم سب نے مل کے رجو کی میت کو اس کی تمام خواہشات کے مطابق قبرستان میں دفن کیا۔ اتفاق سے دونوں یعنی رجو اور چودھری کی قبریں بالکل ساتھ ساتھ بنی۔ فاتحہ پڑھتے وقت مجھے آسمان کی جانب سفید اور پرنور دھوئیں سے رجو انتہائی خوش ہو کے الوداع کہہ رہی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔